सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर बहुत ज़बरदस्त हाल है। ईद बड़ी खुशू के साथ जारी है और उसमें फिर हमने सोचा कि आज सिर्फ हम नहीं होंगे, गेस्ट भी होंगे जो कि बड़ी इल्मी किस्म की गुफ्तगू करेंगे। सर बिल्कुल, आज बड़ी इंटेलेक्चुअल डिबेट होने लगी है और मैं इंट्रोड्यूस कराता जाऊँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं कोमल राजा साहिबा, जो कि एकेडमिक हैं, अपना डॉक्टरेट उन्होंने किया जर्मनी से, और एक शायर हैं जो कि पहाड़ी ज़ुबान में शायरी करती हैं, बहुत मशहूर हैं, आजकल सब सुन रहे हैं, बड़ा बेहतरीन है। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे इस चीज़ के बारे में भी। अदील अफजल जो एक बड़े ओल्ड फ्रेंड है ऑफ द शो, बड़ी दफ़ा आ चुके हैं, लेकिन मैं तारुफ फिर कराता जाऊँ कि एक्टर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, ट्रैवल व्लॉगर भी हैं और यूट्यूब एक्टिविज़म भी थोड़ा सा करते हैं, जो कि आजकल आपको पता है सर एक चीज़ है, जो नई सी चीज़ है जो हो रही है और आप उसके अंदर बाकायदा तौर पे अपना रोल अदा कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। तो कोमल, आपसे शुरुआत मैं करूँगा कि जो आपकी बेसिकली डॉक्टरेट है इन जर्मनी, उसके हवाले से पहले हमें आगाह कीजिए कि आप बेसिकली ये फ़ैसला कि कश्मीर से फिर पाकिस्तान एंड देन जर्मनी जाके जो आपने सारी चीज़ अचीव की है, पहले ऑडियंस को उससे आगाह करते हैं, फिर हम बाकी बातें जो उसको आगे लेके चलते हैं। थैंक यू सो मच असद। सबसे पहले तो मुझे जो है अपने शो का हिस्सा बनाने के लिए, और जर्नी मेरी जो है बहुत बचपन से, तो जाहिर सी बात है इतना आप नहीं सोचते मेच्योरली कि आगे क्या करेंगे, बट इट हैज़ द रूट्स इन द सोशो पोलिटिकल कंडीशंस जिसमें जो है वो मेरा ब्रॉटअप हुआ। तो वो बस बचपन में थे कुछ इस तरह के काफ़ी सारे सवालात, और माहौल भी कुछ बड़ा चार्ज किस्म का रहता था, पॉलिटिकली भी और ज़रा क्रॉस फायरिंग वाला भी। तो वहाँ से फिर मुझे, हम लोग पहले ज़रा रोड पॉलिटिक्स की तरफ चले गए कि एक्टिविज़म करें और इस ख़ित्ते के अमन की बहाली के बारे में। मतलब बहुत छोटे छोटे यार, 5वीं 4थी जमात के हम स्टूडेंट्स होते थे, मगर स्कूल एजुकेशनल स्पेसेस और ऑल्सो द स्पेसेस दैट वर बीइंग used to raise the political voices or the concerns about the politics, ongoing politics, ये वो सारी बातें थी जिसमें मेरा ब्रॉटअप हुआ। फिर मुझे सवाल तो जहन में आने लग गए थे कि ये जो है वो कुछ मुख्तलिफ है सीन, क्योंकि हमारे रिश्तेदारियाँ थी पिंडी में भी और लाहौर में भी, तो आना जाना रहता था, तो यहाँ का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ लगता था हमें। तो उन सवालों को पहले ऐसे ही शुरू किया कि कुछ उस्ताद ने जवाब देने की कोशिश की, कुछ घर वालों ने देने की कोशिश की। फिर मुझे रोड एक्टिविज़म के बाद थोड़ा सा क्लियर हुआ कि यार मैं, आई थिंक दिस इज़ नॉट माई पाथ, आई कैन परहैप्स नॉट फाइंड परहैप्स द फाइनल आंसर्स, बट टू मेक सेंस ऑफ द सिचुएशन शायद एजुकेशन इज़ द वे। तो देन आई केम टू गवर्नमेंट कॉलेज, और यहाँ पे फिर मैंने अपनी नफ्सियात में किया है BSc ऑनर्स भी और MPhil, और इन दोनों में जो है वो मेरा तहकीक का मौजू आज़ाद जम्मू कश्मीर के ही मुख्तलिफ पहलू थे। पहले नफ्सियाती पहलू थे, फिर उनकी शनाख्त के बारे में था, फिर आई कंटिन्यूड द जर्नी अप टू जर्मनी, और वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी में भी जो है वो मैंने वहाँ बैठ के, मेरे जो प्रोफेसर है उनका बहुत सारा काम है गिलगित बल्तिस्तान पे भी, एंड ही हैज़ बीन वर्किंग इन नॉर्दर्न रीजन्स फॉर लास्ट 22 to 25 ईयर्स। तो फिर उनकी भी एक बड़ी एक्सपर्टीज़ थी। तो ये है वो बैकग्राउंड सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। फिर मैंने एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी जो है आज़ाद कश्मीर की, आई थिंक इट इज़ माई स्टडी इज़ वन ऑफ द प्राइमरी एंड अर्ली स्टडीज़, देयर इज़ वेरी मच लिटरेचर गैप तो नहीं है, ये है वो इस तरह से। अदील, आपका भी क्योंकि बुनियादी ताल्लुक कश्मीर से है, और अब आई थिंक ये सारी जो एक जंगी सूरत हाल क्रिएट हुई कि वो यही अनफॉर्चुनेटली इन्हीं किस्म के मौज़ूआत पे जब बहस शुरू होती है मैस मीडिया पे कि जंगी सूरत हाल है, तो कश्मीर जो है वो ज़ेर बहस वापस आ जाता है। ये एक तो बात मेरे ख्याल में बहुत अनफेयर है, नंबर 1। और दूसरा, आपके ख्याल में ये चीज़ जो है, जो अभी जो जंगी सूरत हाल क्रिएट हुई है और इंडिया के साथ जो सारी चीज़ हुई है, बहुत लोग इसको एक टर्निंग पॉइंट की तरह देख रहे हैं कि जी अब सिचुएशन जो है वो चेंज हो जाएगी और पता नहीं क्या चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। क्या आपका ख्याल है कि इस किस्म की कोई चीज़ हुई है, या ये भी मोर ऑफ द सेम है, सिर्फ एस्केलेशन लेवल बढ़ गया? आई थिंक जो चीज़ हम भूल जाते हैं ना वो है कश्मीरियत। अब मेरे जो आबा अजदाद थे वो 70-80 साल पहले कश्मीर से आए थे, लेकिन हम पाकिस्तान में कहीं भी रहें, चाहे कोयटा में, लाहौर में, हमें रोज़ दिन में जैसे खाना दिया जाता है ना, तो वैसे एक कश्मीरी अपने बच्चे को बताता है कि हम कश्मीरी हैं और ये बात तुमने नहीं भूलनी। तो कश्मीरियत जो है ना, वो किसी भी कश्मीरी के लिए, वो दुनिया के किसी भी हिस्से में रह रहा हो,
اس کے لیے تو امپورٹنٹ ہے. تھوڑا سا ایسے دیکھا جاتا ہے کہ تم چاہتے کیا ہو, تم اپنے دل کی بات ہمیں بتا دو. تو آئی تھنک کسی بھی ایسے ماحول میں کوئی قوم جو ہے نا وہ گرو نہیں کر سکتی. اس کو ایک آزادی چاہیے. وہ آزادی اگر آپ ابھی اس کو نقشے کی صورت میں نہیں بھی دے سکتے تو ماحول کی صورت میں تو دینا, کہ کم سے کم وہ جو محسوس کرتا ہے, جو سوچتا ہے, جو چاہتا ہے, وہ اس کا کھل کے اظہار کر سکے. اچھا کومل, آپ سے میرا سوال ہے اور پھر میں چاہوں گا کہ عدیل بھی اس کا جواب دیں کہ ظاہر ہے ایک ایسا ایونٹ تو کئی دفعہ ہو چکا ہے جس میں بہت بڑی نقل مکانی ہوئی ہو, اس میں تو ظاہر ہے 47 بھی شامل ہے, لیکن کشمیر ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے 77 سالوں سے مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑتی ہے, وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو پھر جب وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو باہر ملتے ہیں تو کیا ان کا کوئی بانڈ زیادہ اسپیشل ہوتا ہے, یا کیا وہ ایک دوسرے کو اوائڈ کرتے ہیں, یا بالکل مطلب ایک ریگولر سی بات ہے کہ آپ کسی اور سے مل رہے ہو یا اس سے مل رہے ہو, آپ کا ذہن ملنے کی بات ہے, کیا ہوتا ہے؟ اس میں آئی تھنک میں وہیں سے کنٹینیو کروں گی جو عدیل نے بات کی ہے کہ شاید ہر جو ہے وہ ایتھنیسٹی اپنے بارے میں یہی کہتی ہو کہ ہمارے اندر سے وہ نہیں ختم ہوتی ہماری ایتھنک آئیڈینٹی, آئیڈینٹیفیکیشن. تو میرا جو ہے خود پرسنل انٹریکشن بہت زیادہ ظاہر ہے آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہے, کچھ جو ہے وہ انڈین ایڈمنسٹریٹو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بھی ہے, لیکن جیسے فیملیز نیویگیٹ ہوتی ہیں یا نقل مکانی کی جو بات ہے تو ہمیں اس طرح سے بھی ہوتا ہے. پنڈی میں جیسے بہت زیادہ لوگ موو ہوئے ہوئے روزگار کی صورت میں بھی, مطلب اکنامک مائیگریشنز بھی جن کو آپ کہہ سکتے ہیں, تو وہاں پہ اگر آپ کو کوئی اوبر ڈرائیور یا ٹیکسی ڈرائیور بھی مل رہا ہے تو وہ ایک پرٹیکولر ایکسنٹ ہے بات کرنے کا, تو پتہ چل جاتا ہے کہ پہاڑی ہیں ہم یا اس علاقے کے ہیں. تو وہ بھائی ایک ایسی بے تکلفی اور ایک اپنائیت فوراً سے آ جاتی ہے کہ یو ڈونٹ فیل لائک کہ میں اب ٹیکسی والے سے کیا باتیں کروں بھائی, یا مجھے کیوں, او اچھا باجی آپ کدھر کی ہیں, یا اچھا بہن, جو بھی ان کا ایک انداز ہے بات کرنے کا. اور وہ سارا سفر پھر ایسی گفتگو میں ہم جی بس حالات ایسے تھے, ادھر آنا پڑا, ادھر آپ کو پتہ ہی ہے روزگار کے مواقع نہیں. سو آئی تھنک یہ بہت ایک ویلکمنگ اور ناسٹیلجک ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ میں آج تک یو کے اندر جتنا بھی کشمیری ڈایاسپورا ہے ادھر بھی میں نے اپنا ریسرچ ورک, فیلڈ ورک کیا ہے. اس کے علاوہ جرمنی میں جو کشمیری لوگ آباد ہیں اور خود لوکل جن کے پاس میری ایکسیس ہے, تو ناسٹیلجک جو ہے ایکسپیرینس کے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دیر وازنٹ اے سنگل پرسن, بی اٹ اے وومن اور اے مین اور بچے, جو اب تھرڈ جنریشن والوں کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی جو وہاں سیٹلڈ ہیں یو کے میں, لیکن اولڈر جنریشن جو وہ ایک بھی دن ایسا گزرے کہ یاد نہ کرتے ہوں اپنی اس زمین کو, اپنے اس رہن سہن کو, اپنے اس علاقے کو. بلکہ ایک میرے پارٹیسپینٹ تھے وہاں یو کے میں, ان کی مجھے بات یاد آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ یار مجھے 22 سال ہو گئے ہیں شاید, میں اب ادھر سیٹل ہوں, شادی بھی ہے, بچے بھی ہیں, آگے بچے بھی اب جو ہے ان کی بھی شادیاں ہونے کو ہیں, مگر مجھے ابھی بھی خواب میں گاؤں آتا ہے اپنا کشمیر کا. تو یہ ایک ناسٹیلجک ریلیشن شپ ہے, ویلکمنگ ہے, فوراً ایک سینس آف کمیونٹی آ جاتا ہے آپ کو اگر آپ کسی خاص طور پہ باہر کے کسی ملک میں ملتے ہیں کہ اچھا یار کوئی اپنائیت کا احساس ہے. خیر اس طرح کا احساس ہمیں پاکستانیوں کے ساتھ بھی محسوس ہوتا ہے, اور سچ کہوں تو ہندوستانیوں کے ساتھ بھی, کیونکہ ہمارا وہاں پہ جرمنی کے اندر نا یہ جو انڈین سب کانٹیننٹ آئیڈینٹیفیکیشن بن جاتی ہے یار. کھانے ہم شوق سے انڈین ریسٹورینٹس پہ جا کے کھاتے ہیں وہاں, تو بہت ساری چیزیں وہاں پہ یہ محسوس, ان سے ہم کمپیئر ٹو این اٹالین اور اے فرینچ اور اے ٹرکش ایون, وی فیل مور کلوز ٹو انڈینس اوور دیئر یا ٹو پاکستانیز. دوسری جو ہے وہ آپ نے بات نقل مکانی کے اوپر بھی ایک تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کہ جو ریفیوجی کا کانسیپٹ ہے نا, وہ بھی کوئی کشمیر کے تناظر میں اتنا انٹرسٹنگ اور کنٹیسٹڈ بن جاتا ہے جب آپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ بھئی ریفیوجی کون ہوتے ہیں. اس کے اوپر بھی بڑی وہ پھر نیگوسیشنز ہوئیں کہ ان کو انٹرنلی ڈسپلیسڈ پیپل کہا جائے, یا کیونکہ ریفیوجی باقاعدہ ہونے کے لیے بھی کوئی شرائط ہوتی ہیں, تو پھر اس کے ساتھ اگر اس کو اردو میں ہجرت کہیں گے جو ہم عربک روٹ ہے, پھر اس ہجرت کے کوئی اور کانٹیکسٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ کسی جنگ کے تناظر میں مذہب کے نام پہ جو ہے وہ آپ کو کرنی پڑتی ہے, گھر چھوڑنے کا یا ہجرت کرنے کا کی سنت ہے, حکم بھی ہے اپنی جان بچانے کے لیے. تو کشمیر کے معاملے میں ایسے ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس ہیں وہاں پہ ریفیوجی سیٹلمنٹس 3 دہائیوں کی, 47 کے لوگ ہیں, ان کی الگ سیٹلمنٹ ہے, اس کو کہتے ہی ریفیوجی سیٹلمنٹ ہے یا مہاجرین ملہ. پھر 65 والوں کی ہے اور پھر 71 والوں کی بھی ہے. تو ابھی اس ریسنٹ کے بعد بھی مجھے یقین ہے کہ کچھ ایسا ہمیشہ ہوتا ہے کہ آدھی فیملیاں رشتہ داروں سے ملنے ادھر گئی ہوئی ہیں, کوئی ادھر آئے ہوئے ہیں, کوئی اسٹوڈنٹس کا اس طرح کا سین ہے, اور ایسکیلیشنز ہو جاتی ہیں اور ادھر والے ادھر ہی رہ جاتے ہیں اور ادھر والے ادھر. اب ان کو آپ لوگ, وہ ساری ٹیمپریری مائیگریشنز ہوتی ہیں, وہ مائیگریشنز بھی نہیں ہوتی, ٹیمپریری ایویکویشن کہہ لو یا موونگ, ٹیمپریری ریفیوج.
اور پھر لکیریں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں, سیز فائر کی حدود بھی چینج ہو جاتی ہیں, اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ اب کسی اور ملک کے اس میں زیر انتظام آ چکے ہیں, اور اب آپ یہاں مہاجر آپ کا اسٹیٹس ہے. آپ مطلب اپنے ہی ملک میں مہاجر پھر بن جاتے ہیں. پھر آپ کا جو اس کی پالیسی میکنگ ہے, اس کی پولیٹیسائزیشن ہے کہ آپ الیکشن پروسیس کا حصہ مہاجرین سیٹ پہ بنیں گے, آپ باشندہ ریاست ہیں کہ نہیں ہیں, آپ کوٹے پہ پورے اتریں گے کہ نہیں, کون سی سروسز آپ گورنمنٹ سروسز جوائن کر سکتے ہیں کہ نہیں, آپ کے پاس اسٹیٹ سبجیکٹ ہے کہ نہیں. دین اٹ آل بیکم سو مچ انسٹیٹیوشنلی کمپلیکیٹڈ کہ لوگوں نے جان بچانے کے لیے بھائی اس گاؤں سے ہم ادھر چلے گئے تھے, اور ہم نے تو اپنی طرف سے آدھے گھنٹے کی مسافت کی ہے, اور ہم واپس آنے کی میری اپنی جو ننیال ہے وہ فیملی ایسے ہی آئی ہوئی ہے کہ وہ تو سمجھو صبح گئے کہ شام کو واپس آئیں گے, تو پتہ چلا ہے کہ یہ اب وہ ریاست نہیں رہی, متنازع علاقہ بن چکا ہے, اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں آپ کی شناخت یہ ہے, اب آپ کراس نہیں کر سکتے. بھائی ہماری بکریاں بندھی ہوئی تھی وہاں, وہ بھوکی مر جائیں گی, ہمارے بھینسیں وہاں بندھی ہوئی تھی, برتن ہم چھوڑ آئے ہیں, کچھ لائے نہیں ہیں, زمینیں ہیں. سو یہ ابھی تک جو ہے مائیگریشن اور ریفیوج کا جو کانسیپٹ ہے نا ادھر, جس طرح سے وہ نیگوشیٹ ہوتا ہے, اٹس آلسو ویری اٹس اے ہیوج ایریا ٹو ایکسپلور. آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے اس میں؟ ویسے اگر آپ نوٹ کریں نا, جو سب سے انٹرسٹنگ ورڈ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اسے مہاجر کیسے کہہ سکتے ہیں. اور جتنا میں نے کشمیر میں ٹریول کیا ہے تو وہ آپ کو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایک نیچرل باؤنڈری تو ہے نہیں. کہیں ایک گاؤں آگے آیا ہوا ہے, کہیں ایک گاؤں اس طرف گیا ہوا ہے, کہیں پہ دریا اس طرف ہے, کہیں پہ دریا اس طرف ہے. سو وہ وہی والی بات ہے کہ وہ جیسے بتا رہی ہیں ایسی اتنی کہانیاں ہم نے سنی ہیں کہ 47 میں بھی کچھ لوگ شادی پہ ادھر گئے ہوئے تھے, ایک بہن ادھر تھی ایک بہن ادھر تھی, جو وہاں رہ گئی وہ وہاں رہ گئی, اور اس کے بعد اگر اس نے وہاں سے یہاں آنا ہے, موو کرنا ہے, اور پھر یہاں پر آلریڈی بہت مسائل ہیں آزاد کشمیر کے لوگوں کے, جو اپنے بہت سارے ایشوز ہیں, وہ اپنی اسمبلی سے, جیسے ہم یہاں پہ رہ کے کوئی اپنی اسمبلی سے خوش نہیں ہے تو وہ بھی خوش نہیں ہے, انتظامی معاملات بہت ہی ناگفتہ بے ہیں. پھر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا, جو یہاں سے لوگ کشمیر کو بہت ایڈمائر کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یار بس کاش ایک ہمارے پاس بھی جگہ ہو, ہم بھی کشمیر میں گھر لیں. تو میں وہاں جا کے کچھ لوگوں سے میں مل کے آیا, اینڈ پرٹیکولرلی جب میں نے خواتین کے انٹرویوز کیے تو انہوں نے مجھ سے صرف ایک چیز کہی, انہوں نے کہا آپ یہ ابھی جب نیچے سے چل کے اوپر ہمارے گھر تک آئے ہیں تو آپ نے رستہ دیکھا؟ تو میں نے کہا بہت مشکل رستہ تھا اور بارش تھی, اور وہ انہوں نے کہا ہم پریگننسی میں بھی اسی طریقے سے آتے جاتے ہیں, چھوٹے بچوں کو لے کے بھی مطلب یہیں سے موو کرنا ہے, بزرگوں نے بھی اسی طریقے سے موو کرنا ہے. سو اگر ہماری کوئی اٹیچمنٹ ہونی چاہیے نا کسی بھی علاقے کے ساتھ, پاکستانی اور انڈین دونوں, ایک تو یہ کہ جب بھی کشمیر کی بات ہوتی ہے تو دے وانٹ ٹو میک شیور کہ وہ دونوں بولیں, کشمیری نہ بولیں کسی بھی طریقے سے, ان کا زیادہ حق ہے. پہلا تو مجھے لگتا ہے کہ یہی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو خاموش کر کے کشمیری سے پوچھنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو کوئی بھی اٹیچمنٹ شو کرنی ہے, چاہے وہ انڈیا کو کشمیر کے ساتھ کرنی ہے یا پاکستان کو, وہ ملکیت کی نہیں ہو سکتی, وہ قبضے کی نہیں ہو سکتی. اس کی وابستگی اگر نکلے گی تو وہ یا تو ثقافتی نکلے گی, تاریخی نکلے گی, اور آپ کہیں سانجھا دکھ سکھ محسوس کرتے ہوں گے تو آپ کہیں گے نا یہ میرا بھائی ہے, یہ میرے بھائی کا گھر ہے. جب آپ یہ مان لیں گے کہ یہ میرے بھائی کا گھر ہے, پھر آپ یہ نہیں کہیں گے یہ میرا گھر ہے اور مجھے اس کے اوپر اپنا نظام, اپنی مرضی, اپنے فیصلے نافذ کرنے کا حق ہے. سو یہ دونوں طرف سے جو ایک مجھے جو رشتہ ظاہر کیا جاتا ہے نا, وہ مجھے انفارچونیٹلی ملکیت کا زیادہ لگتا ہے. اور پھر یہی بات ہے کہ جب جنگ تک بات آ جاتی ہے, ایسکلیشن ہو جاتی ہے, تو پھر اچانک سے لگتا ہے کہ جنگ تو ہوئی صرف کشمیر کی وجہ سے رہی ہے. 70 سال میں باقی اگر کشمیر نہ ہو تو شاید پنجاب والے بھی آ رہے جا رہے ہوں, ہنس کھیل رہے ہوں, سندھ والے تو خیر پہلے ہی ہنسنا کھیلنا چاہتے ہیں, وہاں پہ بھی شاید کوئی مسئلہ نہ ہو, کراچی سے بھی لوگ آ جائیں. یہ سب جو پاکستانی رکے ہوئے ہیں یہ صرف کشمیر کے لیے رکے ہوئے ہیں. یہ ایک تاثر بن جاتا ہے. کچھ دن کی ڈیبیٹ ہوتی ہے, اس کے بعد حالات نارمل ہو جاتے ہیں, اور وہ نارمل نہیں ہوتے. وہاں کے لوگوں سے آپ پوچھیں تو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم کسی اگلے واقعے کے انتظار میں رہتے ہیں کہ اب اگلا کیا ہوگا. بالکل یہ ٹھیک ہے. اسی پوائنٹ کو ہم نے آگے بھی لے کے جانا ہے, اور ایک اور بڑی اہم چیز ہے جس کی میں نے بات کرنی ہے, یہاں پہ جانا ہے ہم نے ایک بریک کے اوپر. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ٹو دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں کومل راجہ اور عدیل افضل. تو کومل, آپ سے ایک سوال جو ہم سے آف اسکرین بھی ایک بات ہو رہی تھی, اور وہ بڑا میرے خیال میں ضروری پوائنٹ ہے, اور اگین کشمیر کو ہم اس تناظر میں اس وقت دیکھ رہے ہیں جنگی صورتحال جو پیدا ہوئی تھی, لیکن اس کے اندر ایک بہت اچھا ایک پوائنٹ آپ نے کریٹ کیا تھا, میں چاہوں گا آڈینس سے بھی شیئر کریں, کہ یہ جو ایک بات ہے جو انفارچونیٹلی تکیہ کلام سا بن گیا جی, وہ ایل او سی پہ ہو رہا ہے نا, جو بھی ہو رہا ہے
انفارچونیٹلی یہ بات جو ہے کی جاتی ہے کہ جنگی صورتحال وہاں کریٹ ہو رہی ہے. تو جو شہری ہیں لاہور کے, اسلام آباد, کراچی, باقی شہروں کے, دلی, ممبئی, باقی ہر جگہ کے, وہ ایک اس چیز کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. یہ ہم نے بڑے سالوں سے یہ چیز دیکھی, یہ ہوتی جا رہی ہے. لیکن ابھی تو ایک ایکولائزیشن کا ایک فیکٹر ہے بیچ میں کہ ان شہروں کے اندر بھی حملے جو ہیں وہ ہوئے ہیں دونوں طرف سے. تو اب یہاں کے لوگ جو ہیں انہوں نے جھلک ہی دیکھی ہے اس چیز کی جو کشمیر کے اندر لوگ بڑی دیر سے ایکسپیرینس کر رہے ہیں. تو یہ جو ایسپیکٹ ہے بینگ فرام دیر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مینٹیلٹی جو ہے یہ کبھی چینج ہو سکتی ہے, نمبر 1, اور دوسرا اس کی بنیاد کیا ہے کہ جی وہاں ہو رہا ہے تو ہوتا رہے, یہاں پہ تو سب سسٹم ٹھیک ہے؟ یہ میرے خیال میں ذرا غلط ہے. بالکل صحیح بات ہے, غلط تو ظاہری سی بات ہے یہ ہے. آپ نے پوچھا کہ اس کی بنیاد کیا ہو سکتی ہے. جو میرا ایک بینگ اے ریسرچر کہہ لو یا ایک اینتھروپولوجیکل اگر لینس سے میں بات کروں تو کشمیر کے اکثر جو ریپریزنٹیشن ہے نا وہ ہے لینڈسکیپ وداؤٹ پیپل. وہ چاہے اس کی رومانٹک ریپریزنٹیشن ہے, بہت جھرنے ہیں, خوبصورت ہے, پہاڑ ہے, جیسے ابھی عدیل نے بات کی کہ ان پہاڑوں پہ جب وہ حاملہ عورتیں کس مصیبت سے چڑھتی ہیں یہ ان کو پتہ ہے. لیکن دور سے آپ کو صرف وہ ایک ٹورسٹک پرسپیکٹیو سے یا بڑا ایک پریاں ہوتی ہیں وہاں تو حسن ہے اور یہ ساری باتیں. دوسری جو اس کی ریپریزنٹیشن ہے وہ ہائپر پولیٹیسائزڈ جو ریپریزنٹیشن ہے جس کے اندر اس کو وہ جو ہے سبجوگیٹ ہو جاتا ہے بائی دا ڈومیننٹ نیریٹیوز آف انڈیا اینڈ پاکستان. تو وہ اس کو کہہ کے کہ اٹ از اے کانفلکٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, تو اس کا ہے ہی ایک کانفلکٹ کا تناظر. تو جب وہ آپ ایک چیز کو 77 سال سے نہ صرف سنتے آئے ہیں, میڈیا ریپریزنٹیشن بھی وہی ہے, ایجوکیشنل اسپیسیز میں جو ٹیکسٹ بکس کی فارم میں ہے وہ بھی اس کی ریپریزنٹیشن وہی ہے, تو وہ ٹروتھ بن کے بلکہ اس قسم کی جو ڈسکرسو ٹروتھس ہیں وہ انٹرنلائز ہو جاتے ہیں. اور اس میں جو ہے وہ انسان دوسری ایک پرسیپشن یہ بھی ہے کہ ہم ایک طرف سے جو ہے وہ اتنا قریب محسوس کرتے ہیں, ہمارا جو آمد و رفت ہے, جو ٹریڈ ہے, جو ایجوکیشنل ہے, میریٹل ریلیشن شپس ہیں, وہ پاکستانی سائڈ کے ساتھ ہمارے راستے اوپن ہیں کیونکہ ادھر تو ہم کراس کرتے ہیں, آتے ہیں, یہیں پہ پڑھائیاں بھی کرتے ہیں, شاپنگ شادیوں کی ہم سب پنڈی سے کرتے ہیں, مظفر آباد والے بھی, پونچھ والے بھی, میرپور والے, اسلام آباد ایک ہی بات سمجھتے ہیں. لیکن اس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو بس ایک ہی ہیں, پر جو پرسیپشن میں ایک ڈسٹنس ہے جو جس کو آپ کا جو کنسٹرکٹڈ ڈسکرسو اسٹیٹ نیریٹیو ہے لیٹ سے وہ ٹچ نہیں کر سکا, وہ یہ کہ پرسیپشن میں ہم ڈسٹنس پہ ہیں. وہاں پہ ایک تو میں نے یہ بہت زیادہ نوٹ کیا کہ جو میرے پاکستانی دوست ہیں ان کے ذہن میں پہلی بات تو یہ کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ جو کشمیر ہے وہ LOC ہی ہے. بھائی LOC ایک باؤنڈری ہے اور اس باؤنڈری کے قریب وہ جہاں سے گزرتی ہے وہاں پہ کچھ گاؤں ہیں اور کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں اس باؤنڈری کے قریب کوئی گاؤں اور آبادی نہیں ہے. اس کے علاوہ جو مطلب میرپور سٹی ہے, کوٹلی سٹی ہے, مظفر آباد سٹی ہے, وہ LOC سے دور بھی ہیں, تو ہم LOC کے علاوہ بھی ایگزسٹنس ہے. تو ایک تو وہ ریڈکشن ہے ساری جو ہے نا یہ ٹیکنیکل اور انسٹیٹیوشنل ٹرمینالوجیز کے اندر, ڈسپیوٹڈ لینڈ, لائن آف کنٹرول, ڈی فیکٹو بارڈر, کانفلکٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. اٹ ہیز ہائی جیکڈ دا ہیومن آسپیکٹ کہ وہاں پہ بسنے والے لوگ ہیں, وہ جو ایک کہہ لو کہ آرٹلری وہاں کی جو ساؤنڈ سکیپ ہے اس کے اندر وہ مطلب. پھر دوسری ایک اور بات ہے کہ خبر کشمیر کی کیسے آتی ہے مین اسٹریم میڈیاز پہ. بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں, جب PTV کا زمانہ تھا ایک ہی چینل تھا, یہ تو اب بوم آ گیا, سارے جو ہے وہ بہت سارے میڈیا ہاؤسز بن گئے. 8 بجے کا خبر نامہ لگتا, 9 بجے یا 8 بجے لگتا تھا کسی ڈرامے سے پہلے یا بعد میں, ٹھیک ہے, وہ پورا گھر دیکھتا. اور ہم لوگ کشمیر کے لوگ تو بھائی خبریں ایسے سنتے ہیں کہ جیسے انہی کے بارے میں کوئی نہ کوئی خبر ہمیں ملے گی, کیونکہ ہماری وہی جیسے عدیل نے کہا کہ ہم سے تو کوئی پوچھتا نہیں ہے, تو ہم پھر سنتے ہیں کہ بھائی ہمارے بارے میں ہمارے جو وکیل ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں, ہمیں بھی پتہ چلے کیا فیصلے ہونے لگے. صبح سے جو ہے وہ میں مہاجر کہلاؤں گی یا لوکل کہلاؤں گی یا لوئل کہلاؤں گی, یہ فیصلے ہمیں اوپر سے پتہ لگتے ہیں اناؤنسمنٹس کی صورت میں. تو اس میں وہ خبر چلتی ہے اس طرح سے اس کو مکس اپ کر کے کہ بھائی ساتھ ہی آپ جو ہے وہ کوئی کیڑے مار دوائی کی بات ہو رہی ہے, ساتھ ہی جو ہے وہ موسلا دار بارشیں ہو رہی ہیں, ساتھ ہی کشمیر میں بھی LOC کے مقام پر بارڈر پر پھر کشیدگی, پھر آگے کوئی نئی بات ہو جاتی ہے. اٹس لائک کہ وہ یہ پھر چیزیں ہو گئی ہیں نارملائز, پاسنگ ریمارک ہے بیسیکلی. یس, تو اس کو آپ نے نارملائز کر دیا نا کہ یہ تو ہوتا ہے. تو اسی لیے اب جو دوسری جنریشن ہے, PTV بھی تو کس زمانے کا, تو ان کے ذہنوں میں جو امیج ہے, جو وہاں جن کا اپنا ایکسپیرینس نہیں ہے یا جن کے کلوزر فرینڈشپس نہیں ہیں یا جن کی اپنی رشتہ داریاں نہیں ہیں, پرائمری ایکسپیرینس نہیں ہے جن کا, ان کے ذہن میں یہی ہے کہ بھائی
LOC ہے وہ وہاں پہ, تو مطلب اٹس گیون کہ وہاں تو ہوگی شیلنگ بھائی. مطلب تم لوگ کیوں اس بات پہ اتنے پریشان ہو رہے ہو, اتنے انسیکیور ہو رہے ہو؟ یا پھر یہ بات بھی کہ شاید ہم تو یوزڈ ہوئے. ایون اس دفعہ یہ جو سب ہوا ہے, تو میں اس ٹائم پہ کشمیر میں ہی تھی, تو وہاں پہ بھی ایک مطلب جو ہے ایک اس قسم کی تھی بات کہ اگر کوئی نان کشمیری ہے وہاں پہ تو اس کے بارے میں کہ بھائی ہم تو یوزڈ ہوئے یا تم لوگ تو یوزڈ ہو. تو نئے بندے کے لیے جو یہ بات ٹھیک ہے نفسیاتی سطح پہ کہ نئے بندے کے لیے وہ ایک بات ہے, لیکن ہم یوزڈ ٹو ہیں یہ بھی ایک بڑی انسینسٹیو اسٹیٹمنٹ ہے, کیونکہ nobody gets used to the fear of death. How can one? بالکل. اچھا عدیل, اب مسئلہ یہ ہے کہ مطلب اگر آپ قریب بھی ماضی میں دیکھیں تو اس میں تو پاکستان نے ہر قسم کی جو طریقہ تھا اس کو سلجھانے کا وہ پاکستان نے ٹیبل پر رکھا ہے, پاکستان نے اس پہ بات کرنے پر مانا ہے, سب کچھ کیا ہے. تو ماضی قریب میں تو اب اگر انڈیا نہیں مانتا تو پھر مطلب کیا کیا جا سکتا ہے؟ آئی تھنک اس میں پہلی تو جو ایک چیز ہے نا کہ ایک ڈسپیوٹیڈ لینڈ ہے, یہ بات آپ نے یونائٹڈ نیشن میں مانی ہے, پھر چلیں آپ نے 71-72 میں جب یہ شملہ ایکٹ ہوا اس میں مانی, تو ایک چیز آپ نے مانی ہوئی ہے اور اس کو آپ اچانک سے اپنی مرضی سے, جو آپ نے راجا کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا 370, اس کو بھی آپ اپنی مرضی سے ختم کر دیتے ہیں. تو ایک نا تاثر پچھلے کچھ سالوں سے انڈیا میں یہ بالکل ایسے پھیلایا گیا کہ کشمیر ہمارا انٹرنل پارٹ ہے. اگر آپ پاکستان کی طرف سے دیکھیں تو ہم کہتے ہیں ہم کشمیر پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں, وہ کہتے ہیں کشمیر پہ کوئی بات ہی نہیں ہوگی, کشمیر ہمارا انٹرنل میٹر ہے. اور آئی تھنک اب وہی والی بات ہے کہ اس سب میں جو لاس ہے, ہیومن لاس, وہ کشمیر کا ہے, اور جو آواز دبی ہے وہ بھی کشمیری کی ہے. آپ نے کسی بندے کو دیکھا کہ وہ مائک لے کے ممبئی کی سڑکوں پہ پھر رہا اور اس سے لائلٹی پوچھ رہا ہو کہ اب بتائیں مہاراشٹر کے لوگ کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہیں یا بھارت کے ساتھ ہیں؟ پہلگام میں ایک واقعہ ہوتا ہے LOC سے 200 کلومیٹر دور, اور آپ پورے سری نگر میں, پونچھ سیکٹر میں, اور کشمیریوں کو آپ ہراس کر رہے ہیں, آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اپنی لائلٹی بتاؤ کہ اب تم پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہو. وہ کہہ رہے ہیں ہم کیا سوچتے ہیں, ہم نے اپنے ہوٹل مفت کر دی, اپنی ٹرانسپورٹ مفت کر دی, اپنا کھانا مفت کر دیا, ہم نے تو جو کر سکتے تھے وہ ہم نے کشمیری باہر سے آئے ہوئے لوگوں کے لیے کیا, اور ہم کیسے لائلٹی شو کریں. تو اگر آپ کا وہ انٹرنل میٹر ہے تو پھر آپ 2.5 سال کرفیو کیوں لگاتے ہیں, انٹرنیٹ کیوں بند کرتے ہیں, پھر آپ ان لوگوں سے ان کی لائلٹی کیوں چیک کرتے ہیں, ماس ڈس اپیرنسز کیوں ہوتی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 8 لاکھ کی فوج کیا کر رہی ہے, دنیا کا سب سے بڑا وہ ملٹری زون ہے, اور پھر ہر 2-3 سال بعد وہ جنگ کیوں ہو جاتی ہے. سو یہ ضد جو ہے نا یہ چھوڑنی پڑے گی. جس سطح پہ دونوں ریاستیں پہنچ چکی ہیں کوئی کسی سے چھین نہیں سکتا بزور طاقت. یہ بات تو تسلیم کر لینی چاہیے. ان کے پاس بھی بہت ویپن ہے, ہمارے پاس بھی بہت ویپن ہے. تو اب بات کہاں ہوگی, اب بات کہیں ٹیبل پر ہوگی. تو آپ نے لڑ مر کے بھی ٹیبل پہ آنا ہے, اور آپ اس لڑائی سے پہلے بھی ٹیبل پر آ سکتے ہیں, لیکن اس میں لوگوں کو سچ بتائیں. یہ لوگوں کو یہ جو خواب آپ دکھاتے ہیں نا کہ نہیں جی ہمارا انٹرنل پارٹ ہے. اور جو سب سے تکلیف دہ بات تھی جو میں نے بہت سارے کشمیریوں سے مجھے خود پرسنلی سننے کا اتفاق ہوا, کچھ میں گروپس میں ان کے ساتھ ایڈ بھی ہوں, یہ کون سا طریقہ ہے جو ایک گجرات میں بیٹھا ہوا شخص, وہ ایک بہار میں بیٹھا ہوا شخص کہہ رہا ہے 370 ختم ہو گیا, اب ہم جائیں گے گوری کشمیری لڑکی لے کے آئیں گے, اب ہم ان کے جگہ پہ گھر بھی بنائیں گے, ہوٹل بھی بنائیں گے. یہ ڈسریسپیکٹفل چیز ہے. یا آپ کسی بھی علاقے کے بارے میں آپ کیا فتح کرنے جا رہے ہیں, آپ ان کو محکوم بنانے جا رہے ہیں, اور گوری لڑکی گوری لڑکی گوری لڑکی بار بار یہ بات اس طریقے سے کیوں. مطلب اگر کوئی کشمیر میں بیٹھا یہ سن رہا ہوگا تو وہ کیا سوچ بنا رہا ہوگا بہار کے بارے میں, مہاراشٹر کے بارے میں, کہ بھئی آپ تو مجھے اپنا سمجھتے ہی نہیں ہو. اگر آپ مجھے اپنا سمجھتے ہوتے آپ کبھی میرے بارے میں ایسی بات نہ کر رہے ہوتے. نہیں, اور یہ تو بات بالکل آپ نے صحیح فرمائی کہ ود ان انڈیا جو سینر وائسز ہیں ان کا اس تمام چیز کے اوپر تنقید جو ہے وہ انڈیا کی طرف رہی ہے. ان کی انٹرنل وائسز جو ہیں وہ تو وہ دکھاتے نہیں ہیں وہاں پہ, لیکن اب آہستہ آہستہ یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور اسی پوائنٹ کو ہم تھوڑا آگے مزید لے کے جاتے ہیں. یہاں پہ جانا ہے ہم نے بریک کے اوپر. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب. سر کنورسیشن آگے لے کے چلتے ہیں. اس جو جنگی صورتحال کریٹ ہوئی اور ظاہر ہے اسی کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں فرام کشمیر پوائنٹ آف ویو, لیکن یہ دو
طرفہ ایک جنگ تھی جس کے اندر ایک تو آپ کی کنونشنل کینیٹک وارفیئر تھی, دوسری تھی ایک میڈیا اور نیریٹو کی وارفیئر اس کے اندر, جس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں دونوں ملکوں میں آپ کو پتہ چلی. انڈیا کی طرف آپ کو ان کا جو نوئیڈا میڈیا ہے, ان کا جو ایک طریقہ کار ہے میڈیا کو اپنے آگے لے جانے کا, وہ ایک آپ کے لیے ایکسپوز ہوا. پاکستان کے اندر آپ کو سمجھ آیا کہ یہاں پہ سیالکوٹ اور فیصل آباد کی وجہ سے جو آپ کا میم وارفیئر ہے اس کو کوئی مقابلہ نہیں دے سکتا, نمبر 1. لیکن اس کے اندر ایک بہت اچھی پرٹننٹ بات ہے کہ کیا کشمیر, جیسے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہاں پہ جو کشمیر کو ایک ایز اے پاسنگ ریمارک شیئر کر دیتے ہیں میڈیا کے اندر, آپ کے خیال میں اس کے اندر کوئی بدلاؤ آئے گا, کوئی چینج ہوئے گا کہ میڈیا جو ہے وہ اپنا نیریٹو درست کرے گا اس کے اندر, یا آپ کے خیال میں میڈیا لینڈسکیپ جو ہے وہ اسی طرح بچھا رہے گا اور اس کے اندر کشمیر جو ہے وہ ایک پاسنگ نوٹ ہی رہے گا؟ اب آئی تھنک اب جیسے جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ آلریڈی سوشل میڈیا پہ سیٹ ہونے والے ٹرینڈس کو اس کو لینی پڑتی ہے وہ خبر, کہ حالانکہ اگر وہ نہیں بھی اس کو لے رہے ہوتے, جب ٹرینڈ سیٹ ہو جاتا ہے دین دے ٹاک اباؤٹ اٹ. لیٹس سے کہ اب اگر پھر منحصر اس بات پہ ہے کہ اگر ہمارا مین اسٹریم میڈیا صرف میمز کے کوئی فالو کر رہا ہے اور اس کو اپنی اس میں لے کے آئے, اور جو کشمیریوں کی کہانی سوشل میڈیا کے تھرو شیئر کرتے ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا ایٹ لیسٹ اس کانٹیکسٹ میں تو ایک بلیسنگ ہی بن کے آیا ہے, اس کی وہ باقی باتیں الگ ہیں کہ وہ مس انفارمیشن کتنی ہے اور یہ سب کیا ہے, لیکن جو چاہے وہ بوڑھا ہے, بچہ ہے, ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے, مائک ہے, تو آپ کو فرسٹ ہینڈ نیریٹیوز وہاں پہ وکٹمز کے یا جو وہاں کے جنہوں نے وٹنس کیا اس چیز کو وہ ملتے ہیں. ایک بابا جی تھے بٹل, ایک ہمارے گاؤں کا نام ہے, اور وہ اپنی ایک کہانی انہوں نے کی ویڈیو بڑی چل رہی تھی, تو وہ مجھے نہیں پتا کسی مین اسٹریم میڈیا نے اٹھائی ہے کہ نہیں اٹھائی ہے, مگر سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ایٹ لیسٹ کافی, اور وہ بڑا پاکستانیوں کو مخاطب کر کے اس میں بات کر رہے ہیں. تو ان کے گھر کے اوپر 2 میزائل گرے رات کو, جو 2 کمرے سائڈ پہ تھے باقی گھر کے علاوہ, وہ ذرا اسٹور روم ٹائپ تھے, گودام والے, اس پہ وہ گرے اور وہ تباہ ہو گئے بالکل. اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ اس گودام میں ان کی بیٹی کی شادی کا سامان تھا, 6 من پتہ نہیں چاول تھے, گوشت تھا, جو بھی انہوں نے رکھا ہوا تھا, اگلے دن ان کا ولیمہ تھا اس بیٹی کا. تو وہ انہوں نے ہاتھ میں ٹکڑا اٹھایا ہوا تھا میزائل کا, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے, یہ نہیں سمجھ آ سکتا کسی ہندوستانی کو. قطع کلامی معاف اس پہ, لیکن میرا ایڈیشنل سوال کہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے جو یہاں پہ ایک بنیادی طور پہ شہروں میں لوگ جو ہیں ان کو ایکسرسائز کرنے کی ایک حد تک اجازت ہے, جو ہم کر لیتے ہیں, جو ادھر بیٹھ کے بھی ہم کر رہے ہیں, کشمیر کی حد تک یا کراس بارڈر بھی, آپ کے خیال میں اس چیز کے اندر رکاوٹیں زیادہ ہیں کیونکہ وہ ایک سینسٹیو ایریا ہے, کیونکہ وہ ہارڈ ایریا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہاں ایک ڈفرینس ہے؟ اچھا, اس میں بالکل آنیسٹ آگے سے جواب دوں گی. میری اپنی ریسرچ بھی کشمیر کے بارے میں ہے, میں اپنی شاعری کے تھرو بھی بڑی ووکل بھی ہوں, ہر پوڈ کاسٹ میڈیا جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے آئی اسپیک دا ٹروتھ. تو میں اگر اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بات کروں تو مجھے خود ذاتی طور پہ آج تک کسی سینسرشپ کا سامنا نہیں ہوا. اس کے اندر جو ہے وہ میں ضرور کہوں گی کہ اس میں ہمیں جو بات ہے اپریشیبل وہ کرنی چاہیے. وہاں پہ ہے سرویلنس بھی ہے, خوف زیادہ ہے, لیکن اس خوف کا مجھے ٹاکرا نہیں ہوا, لوگوں کے تھرو ہوا ہے, عوام کے تھرو, جہاں پہ یہ ایک مسٹرسٹ کی فضا رہتی ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ یار یہ بات کرنے والی ہے نہیں کرنے والی. لیکن میں یہ کہوں کہ فارمل کسی میڈیا انسٹیٹیوٹ سے کبھی مجھے روک کے یا میری کسی بات کو ایڈٹ کر کے پھر پیش کیا ہو, یا یہ کہا ہو کہ اس کو کاٹ دیتے ہیں اس کو کاٹ دیتے ہیں, یا مجھے میری کوئی ٹاک جو اکیڈیمک ٹاک ہے اس ٹاپک پہ اس پہ وہ ریجیکٹ ہوئی ہو اپنے اس کی وجہ سے, وہ سسپیشیس بھی ہوتی ہے, لوگ کانشیس ضرور ہو جاتے ہیں, اس کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ پہلے کانٹینٹ میرا. ایسے بھی مجھے کبھی نہیں ہوا کہ میں نے کسی پریشر میں آ کے اپنے کسی کانٹینٹ کو آلٹر کیا ہو. تو مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جب آپ ان بائسڈ اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں نا فیکٹ بیس, تو تب آپ کو اسپیس ملتی ہے فریڈم آف ایکسپریشن. بٹ آن دی ادر ہینڈ اب انڈیا تو فورن میڈیا کو کوریج میں نہیں کرنے دے رہا, بہت اس میں روڑے اٹکا رہا ہے. میڈیا کے بارے میں مجھے اتنی بھی جانکاری نہیں ہے, لیکن اگر جو میں آپ کو ریسرچ والی بات بتا سکتی ہوں, اکیڈیمک جو ہے وہ وہاں پہ اب ہمارے ساتھ لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں اس بگر ساؤتھ ایشین ریجن پہ, تو اس میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کشمیر اسٹڈیز میں انٹرسٹڈ ہیں, ہمالیہ کے ریجن میں بھی ہیں, لیکن وہاں سے مطلب سری نگر میں پرٹیکولرلی ادھر بہت میری جو ہے وہ پروفیسر سے یا جو لوگ جایا کرتے تھے پہلے پچھلے کوئی 1 ڈیکیڈ پہلے 2000s میں یہ بڑا سٹارٹ ہو گیا تھا کہ بہت زیادہ جو اکیڈیمک فوکس تھا وہ انڈین ایڈمنسٹریڈ کشمیر بنا, اور اس زمانے میں بہت سارے فارنرز بھی وہاں گئے, اکیڈیمکس یو ایس کے خاص طور پہ جو ہے وہ تھے سوشالوجسٹ اور باقی لوگ. مگر اب جو ہے وہ ان اکیڈیمکس کو بھی
جب سے یہ آرٹیکل 370 والی بات ہوئی ہے, یا جو بات عدیل کرے نا کہ اگر آپ اس کو, آپ کا وہ انٹرنل میٹر ہے تو پھر وہاں کرفیو آپ کیوں لگا رہے ہیں, انٹرنیٹ بلاکیڈ کیوں کر رہے ہیں, ملیٹرائزیشن اتنے کیوں کر رہے ہیں, ریسرچر کو آپ انٹر کیوں نہیں ہونے دے رہے. تو اب ان کو وہاں پہ زیادہ بیریئر محسوس ہوتے ہیں. اب پہلے تو ان کو ریسرچر کے ویزے پہ وہاں جایا ملنا ہی مشکل ہے. ٹورسٹ ویزا, مطلب دیز آر, میں آئی کی ناٹ نیم بٹ دیز آر دا ورڈز آف اے ڈاکٹر, جنہوں نے یہ کہا کہ ان کو اب کشمیر کا ویزا اس چکر, وہ کہتے ہیں کہ آپ آئیں, فوٹو کھنچائیں, ٹورسٹ کی طرح پھریں, سوال جواب مت کریں, انٹرویو نہیں کر سکتے اب آپ لوگوں کے وہاں پہ. اور اٹس پھر کچھ فلم میکرز تھے, کچھ آرٹسٹس تھے. ہمارا وہاں پہ ایک کولیبریٹو پروگرام تھا کہ انڈین ایڈمنسٹریڈ کشمیر, پاکستانی ایڈمنسٹریڈ کشمیر کے آرٹسٹوں کو اور جرنلسٹ اور ایتھنوگرافرز کو ملا کے چھوٹا سا فیسٹیول کرنے کا, لیکن وہ اس طرف والے آرٹسٹ کا کبھی اپروول ہی نہیں ہو سکا. تو ہمارا وہ پروگرام بون میں یا برلن میں کہیں ہمارا ارادہ تھا کرنے کا. تو دیٹس ہاؤ اٹ از, آئی تھنک کنٹرولڈ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا عدیل, مختصراً اگر آپ ایک چیز کا جواب دے دیں, اور وہ یہ ہے کہ ایسے حالات میں ہم نے سنا ہے کہ بہت اعلیٰ قسم کا آرٹ کریٹ ہوتا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر میں ایسا ہو رہا ہے؟ اور مختصراً اس لیے کیونکہ ہماری جو, ہم تو کومل کو جانتے ہی ان کی شاعری کی وجہ سے ہیں, سو اگر وہ اس کے بعد اپنی ایک نظم سنا دیں گی تو شو جو ہے ہمارے اس کو 4 چاند لگ جائیں گے. کشمیر میں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آرٹ بے تحاشا پروڈیوس ہو رہا ہے. بہت سے آرٹسٹ ہیں, وہ اب جدید قسم کا کام بھی کر رہے ہیں, ریپ میوزک بھی کر رہے ہیں, شاعری بھی کر رہے ہیں, پینٹنگز بھی کر رہے ہیں, اسکلپچر میں بھی انٹرسٹڈ ہیں. لیکن چونکہ ان کے اوپر وہ بوجھ جو ہے نا, وہ حریت کا, آزادی کا اور جد و جہد کا اتنا زیادہ ہے کہ اس کے علاوہ نکل کے کسی پہلو کو اجاگر کرنے کا یا اس کو ایکسپلور کرنے کا شاید نہ موقع نہیں مل رہا. آپ کی بھی ان سے یہی ایکسپیکٹیشن ہے, اس کے خطے کی بھی ان سے یہی ایکسپیکٹیشن ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ قدرے حالات اگر نارمل ہو جائیں تو وہ بھی باقیوں کی طرح پھر جو مختلف اصناف ہیں اس میں جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. ایک بس مختصر سی چیز میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب آپ نے میڈیا کی بھی بات کی تھی نا, تو پچھلے کچھ عرصے سے میڈیا فالو کر رہا ہے سوشل میڈیا کو, اور سوشل میڈیا جو ہے وہ ہائی اراؤزل ایموشن پہ چلتا ہے, اس میں بہت سنسنی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھارت میں جو ہے نا وہ ریاستی بیانیے میں, سیاسی تقریر میں, نیوز چینل سے چلنے والی خبر میں اور اکشے کمار کی فلم میں فرق ختم ہو چکا ہے. وہ سب سنسیشن کے پیچھے ہیں, اور ایسی سنسیشن جو ہے نا وہ تباہی ہی لا سکتی ہے, وہ آپ کو حقائق تک نہیں پہنچا سکتی. سو یہاں اور وہاں دونوں طرف تحمل سے بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے. اور اگین پھر وہی والی بات ہے کہ لوکل کو موقع دینے کی ضرورت ہے. اور میں چاہوں گا کہ کومل جو ہے وہ بالکل کومل بات کرے. اختتام شو کا جو ہے وہ آپ اپنی نظم سے کیجیے. بالکل, تھینک یو. اچھا, یہ عدیل کی بات سے جو میں نے چوائس آف نظم چینج کر لی, کہ پہلی میری نظم بھی ایسی تھی جو ذرا اسی تناظر میں تھی کانفلکٹ کے, کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی ہمارا کریٹیو, وی کانٹ ہیلپ اٹ بینگ آرٹسٹ بھی نا, وہ کرتا ہے ڈومینیٹ. لیکن یہ زیادہ اچھا ہے کہ اس کے علاوہ بھی جو ہے ایک کشمیر کے مختلف رنگ ہیں ہمارے لوکل. تو یہ نظم جو ہے وہ میں اپنی دادی کے نام ہے اور پہاڑی زبان میں ہے. تو اس کا عنوان ہے کہ دادی ماڑی ڈاڈی سی, پہلے پہل جلے ماجر نی سے, ملخائیں چ بارہ نے تاجر نی سے, مقامی زمیار مقامی سے, نہ کوئی اوپرا گورا سا تے نہ کوئی اوترا کالا سا. کھلیاں ٹنڈیاں دادی ماڑی کنکاں مکاں روانی سی, کھوڑے نی چھاما تھلے بئی کے دنداں سکڑا لانی سی. شامی ککڑ پارو اکی پسارے چ رونق لانی سی, پھیدری نمبل اوسی یا پھر ساری تیاڑی بدل برسی, اکھیاں افراں کری کے تاریاں ہی تکی بانی سی. ساری تیاڑی ریٹھے چھلنی جس نال صبون بنانی سی, سیالیاں لو پخانے وستے بوٹیاں روں جیگن لوانی سی. کیڑی جڑی بوٹی سی جیڑی اس کی صحیح نہیں سی, کاوا توڑا داڑو گنار تمبر سنبل یا کچنار, جلے گراں ہوئی جاوے کسے کی بھی پیلیا بخار. دستی دادی اٹھنی سی پارلے سرر پجنی سی, اتھوں کاچاں ماچاں چنی, ایک لپیچ کڑو کڑی ماندیاں نہ علاج کرنی سی. دادی ماڑی ڈاڈی سی پر جلے کرے روح اشنا سس, ساریاں ہی اگے پچھے بالی سنتالی نی کہانی سنانی سی. سرر مہندی لوانیاں لوانیاں سکھنیاں نی گالی گالی سی. کیا بات.
بہت خوبصورت. سب کو عید مبارک. اس بار بہت شکریہ کومل آپ کا. دل آپ کا اجازت لینی پڑے گی. ویسے تو دل کر رہا ہے کہ اور بھی اس کو ایکسپینڈ کریں بٹ انفارچونیٹلی ٹائم ختم ہو گیا. تھینک یو سو مچ اگین. ناظرین بہت شکریہ دیکھنے کا. اگلے ہفتے آپ سے چلا پھر ملاقات ہوئے گی. اجازت دیجیے. خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.